अहादीस किसने रसूलुल्लाह से नकल की है ज्यादा? सबसे ज्यादा जनाब अबू हुरैरा ने। 2 साल जो इंसान 22 महीने सोबत रसूलुल्लाह में रहता है और जो 22 साल रसूलुल्लाह की सोबत में है, 23 साल, वो 23 साल है ना इस्लाम की तारीख, रसूलुल्लाह की नबूवत के ऐलान से लेकर वफात तक 23 साल है। 23 साल साथी 23 हदीसें भी नहीं बयान करता और 22 महीने का साथी 5000 से ज्यादा हदीसें पेश करता है। यहां गौर तलब नुक्ता यह है कि तारीख में, इस्लाम की तारीख में और तमाम वाक़यात और हवादिस में बनु उमैया से नजरें नहीं हटानी आपने। बनु उमैया से जहां गफलत बरतोगे फिर मामला आपके हाथ से निकल जाएगा। इन्हें नजर में रखो कि बनु उमैया से पहले कौन मरकजी शख्सियात हैं। बनु उमैया के जमाने में ये किरदार किसी और को मिल जाता है। इसलिए सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर जितने हमले मुनकरीन हदीस करते हैं या राफिदियों की तरफ से होते हैं, उनको मैं यानी दावत इस्लाह दूंगा कि वो अपने ईमान की फिक्र इस हवाले से करें। बाकी ये बिल्कुल झूठा इल्जाम है कि सैयदना अबू हुरैरा जो है वो बुग़्ज़ अहले बैत रखने वाले थे। अहले बैत की शान में जितनी क्रिटिकल हदीसें हैं वो हजरत अबू हुरैरा से हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मोहब्बत रखे तो गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने हसन हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। इस हदीस के रावी सिर्फ हजरत अबू हुरैरा हैं कि जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने हसन हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। इस क्रिटिकल हदीस के रावी सिर्फ हजरत अबू हुरैरा हैं। तो अबू हुरैरा में कहां से बुग़्ज़ अहले बैत होगा? ये तो मैंने आपको एक एंगल बताया है। दूसरा एंगल यह है कि आले उमैया के खिलाफ ऐलान हक जिन असहाब ने बुलंद किया उनमें हजरत अबू हुरैरा शामिल थे। जब तकबीरात की उन्होंने सुन्नत छोड़ी, हजरत अबू हुरैरा ने उनकी मुखालफत की। बुखारी मुस्लिम आप खोल के देख लें, सब ज्यादा मुखालफत करने वाले हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नबी इस्लाम ने एक ख्वाब देखी और उसके बाद आप चंद दिन जिंदा रहे, आपको हमने मुस्कुराते हुए नहीं देखा, आप इतने गमगीन थे कि मेरे मिंबर पे बनु उमैया के बंदर आके बैठ जाएंगे, यानी उनके हुक्मरान, मेरी वफात के बाद। इस हदीस के रावी भी हजरत अबू हुरैरा है। यार जो बनु उमैया के लोगों को बंदरों वाली रवायत जो है वो हजरत अबू हुरैरा से रवायत है। ठीक है जी, हर मौके पे वो आले उमैया की मुखालफत करते थे। बुखारी में हदीस मौजूद है, मरवान एक दफा चला गया तो मदीने के ऊपर नायब बना के चला गया हजरत मुआविया के दौर में हजरत अबू हुरैरा को। तो इन्होंने जब जुम्मे की नमाज पढ़ाई तो इन्होंने वही सूरतें पढ़ी जो नबी इस्लाम पढ़ते थे। तो बाद में आके फिर लोगों ने मरवान को शिकायत की कि जी अली इब्न अबी तालिब जो कूफे के अंदर पढ़ा करते थे ना, अबू हुरैरा ने आज वो तलावत की हैं सूरतें। तो मरवान ने बुला के हजरत अबू हुरैरा से कहा कि तुमने वो अली वाली सूरतें, उन्होंने कहा अली वाली नहीं है, वो नबी वाली हैं। अली जो कुछ कूफे में जुम्मे की नमाज की सूरतें पढ़ाते थे वो नबी इस्लाम ने तालीम दी थी। बाद शिया उलमा का मौकिफ है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मन अहले बैत थे, नाऊज़ु बिल्लाह। उनके इस दावे में कहां तक हकीकत है वजाहत फरमा दें। उनके दावे में कोई हकीकत नहीं है। ये उसी तरह के दावे हैं जिस तरह सुन्नी उलमा शिया के बारे में क्लेम कर देते हैं, उसी तरह के जाहिर है कि उनके उलमा अहले सुन्नत के बारे में ये दावे क्लेम कर देते हैं। चंद एक सती बातें सुन के तो एक राय कायम कर देते हैं। मेरा पिछली दफ़ा एक क्लिप भी यूट्यूब के ऊपर चढ़ा है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़्यादा हदीस क्यों है, उसके हवाले से मैंने कुछ टेक्निकल डिस्कशन की हैं, और जिसमें अहले तशय्युअ की तरफ से एतराज़ था कि मौला अली से इतनी हदीसें नहीं हैं तो हज़रत अबू हुरैरा से क्यों है। आज मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं इसी टॉपिक को डिस्कस करता हूँ कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बढ़कर कोई मुहिब्बे अहले बैत है ही नहीं था। मैं इसको टेक्निकली प्रूव करूँगा अहले सुन्नत की किताबों से। फिलबदी जितनी मुझे बातें याद हैं, ज़ाहिर है मैंने कोई लिखी हुई चीज़ तो नहीं होती है, जो मेरे दिमाग में आएगी मैं इंशाल्लाह उसको डिस्कस करूँगा। पहले तो मैं सैयदना अबू हुरैरा के वाले से एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि ये बात ठीक है कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मुबारक दौर में उन पे अहादीस बयान करने के एतबार से सख्ती की हुई थी, और उसके पीछे ये रीज़न नहीं थी कि वो हदीसें घड़ते थे, नाऊज़ु बिल्लाह, बल्कि ये थी कि सैयदना उमर का मौक़िफ़ ये था कि लोगों को कुरान की तरफ बुलाया जाए, हदीसों को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा जाए, जो मेरा आज भी मौक़िफ़ है। मैं तो कहता हूँ दरसे कुरान ही होना चाहिए, हमारा कभी दरसे हदीस नहीं यहाँ हुआ। दरसे कुरान होता है, उसके ज़ेल में आप हदीसें बयान करें, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक तो कुरान है, हदीस तो ज़ैल में बयान होगी। व ऊहिया इलैया हाज़िल कुरान,
لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی اسی کے ذریعے تبلیغ کرے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 19 ہے یہ۔ تو سیدنا ابو ہریرہ پہ اس حوالے سے سیدنا عمر گرفت کرتے تھے اور اس کو نیگیٹو سائڈ کے اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے۔ دوسرا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں اور میری والدہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ جتنے مومن ہیں وہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے محبت رکھیں، اور مومنین کی محبت ابو ہریرہ اور ان کی ماں کے دل میں داخل کر دیں۔ ابو ہریرہ کی جو والدہ تھی نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتی تھی، کافرہ تھی، حضرت ابو ہریرہ بار بار شکایت کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ والے چیپٹر میں پوری حدیث موجود ہے۔ ایک دن کا یا رسول اللہ بس صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا، آپ دعا کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہاں سے دڑکی لگا دی، میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں گھر پہنچا دروازہ بند، دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں نے کہا باہر ہی رہ، میں غسل کر رہی ہوں۔ غسل کر کے باہر آئی، مجھے لے جاؤ نبی علیہ السلام کے پاس، کلمہ پڑھ لیا، اور وہاں نبی علیہ السلام نے دعا کیا اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت تمام مومنین کے دلوں میں ڈال، اور مومنین کی محبت ان دونوں کے دلوں میں ڈال۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الایمان میں 240 نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو مولا علی کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے، وہ ذرا زیادہ ایلیبریٹ ہے، اس میں بغض والا ذکر بھی ہے، اس میں صرف محبت کا ذکر ہے۔ تو اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جتنے حملے منکرین حدیث کرتے ہیں یا رافضیوں کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کو میں یعنی دعوت اصلاح دوں گا کہ وہ اپنے ایمان کی فکر اس حوالے سے کریں۔ باقی یہ بالکل جھوٹا الزام ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ جو ہے وہ بغض اہل بیت رکھنے والے تھے۔ اہل بیت کی شان میں جتنی کرٹیکل حدیثیں ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مثلاً صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں، یہ میرا جو ریسرچ پیپر ہے اس کے اندر یہ ساری حدیثیں آلموسٹ آپ کو مل جائیں گی۔ یہ چلیں بائی چانس میری ٹیبل پہ پڑا بھی ہوا ہے، اب میں نمبر تو اس میں بتاؤں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا، بہرحال یہ ریسرچ پیپر ان کو دکھا دیں فرحان صاحب۔ یہ میرا ریسرچ پیپر ہے، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی کتابوں سے، اور مور دین 70% احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں۔ کل 200 روایتیں میں نے واقعہ کربلا کے حوالے سے جمع کی ہیں۔ اس میں جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں جو میں نے ایک چیپٹر باندھا ہے وہ میں آپ کو حدیث کا نمبر اب بتا ہی دیتا ہوں، بائی چانس میں نے کھول ہی لیا ہے۔ ہاں یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 3701، اور مسلم شریف کا جو طریق ہے نا، 2 طرق ہیں، 6222 اور 6223، یعنی 6222 اور 6223۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے۔ اتنی کریٹیکل حدیث مولا علی کی شان میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے دن ارشاد فرمایا، آج میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اسپیشلی اس حدیث کے ساتھ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس دن سے پہلے کبھی بھی یہ تمنا نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام میرے سپرد کوئی قیادت کریں سوائے غزوہ خیبر کے۔ ساری رات میں اس امید میں گزاری کہ نبی علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دیں، لیکن نبی علیہ السلام نے علی کو بلوایا اور انہیں جھنڈا دیا اور پھر روانہ کر کے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی پر رشک کرتے تھے حضرت عمر، اور کون نقل کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ تو بغض اہل بیت کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل سنت کے ہاں ایک وہ جعلی روایت تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر کی نیکیوں پہ حضرت عمر رشک کرتے تھے، وہ جھوٹی روایت ہے۔ شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی صاحب دونوں کہتے ہیں یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، اور ہماری کسی مین سٹریم کی کتاب میں نہیں، تاریخ بغداد میں ہے، مشکات میں بھی تحکیم 30 جلد کے اندر شیخ زبیر صاحب نے بھی کی ہوئی ہے۔ جعلی روایت پبلک کے اندر مشہور ہے، اور کئی میں نے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں گروہوں کے علماء کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، لیکن یہ حدیث میں نے آج تک کسی کو بیان کرتے ہوئے نہیں سنی۔ میرے بعد کسی نے بیان کر دی جو مسلم شریف میں ہے
کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے علی پر رشک ہوگا، اور ابو بکر پہ رشک والی کہ جی وہ ایک رات کی نیکیاں لے لے اور وہ مجھے غار ثور کی نیکیاں، ایک رات کی نیکی دے کے پوری زندگی کی نیکیاں لے لے، جھوٹی روایت وہ مشہور کی ہوئی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ میں کوئی بغض اہل بیت نہیں تھا. اچھا، اسی طریقے سے وہ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو سیدنا حسن و حسین جو ہے نبی علیہ السلام کے کندھے پہ سوار ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا. یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کی. اور سب سے کریٹیکل حدیث سیدنا حسن و حسین کے بارے میں جو کسی اور صحابی سے نہیں ہے، وہ ہے ہی حضرت ابو ہریرہ سے ہے. اب یہ بائی چانس یہ کھلا ہوا ہے تو میں اس میں، ہاں یہ دیکھیں کرامت ہے، مل گئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ المستدرک الحاکم میں 4777 نمبر حدیث ہے. شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیلی زئی نے بھی صحیح کہا، امام حاکم امام زابی نے بھی صحیح کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ایک کندھے پر حسن اور دوسرے پہ حسین کو سوار کیا اور باری باری دونوں کو چوم رہے تھے. اور آپ ہمارے پاس جب تشریف لائے تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جو ان سے محبت رکھے تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اس حدیث کے راوی صرف حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اس کریٹیکل حدیث کے راوی صرف حضرت ابو ہریرہ ہیں. تو ابو ہریرہ میں کہاں سے بغض اہل بیت ہوگا؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک اینگل بتایا ہے. دوسرا اینگل یہ ہے کہ آل امیہ کے خلاف اعلان حق جن اصحاب نے بلند کیا ان میں حضرت ابو ہریرہ شامل تھے. جب تکبیرات کی انہوں نے سنت چھوڑی حضرت ابو ہریرہ نے ان کی مخالفت کی. بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے تھے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے کہ میری امت کی تباہی جو ہے وہ قریش کے لونڈوں کے ہاتھ میں ہوگی، اور بنو امیہ کی طرف انہوں نے کنایا کیا. اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا. تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت کیا کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میری امت ان سے الگ ہو جائے اس وقت. اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں. پھر المستدرک الحاکم میں اور مسند ابی یعلا میں جو روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پہ ناچتے کودتے ہوئے دیکھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ خواب دیکھی اور اس کے بعد آپ چند دن زندہ رہے، آپ کو ہم نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ اتنے غمگین تھے کہ میرے ممبر پہ بنو امیہ کے بندر آ کے بیٹھ جائیں گے، یعنی ان کے حکمران میری وفات کے بعد. اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں. یار جو بنو امیہ کے لوگوں کو بندروں والی روایت جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. ٹھیک ہے جی، ہر موقع پہ وہ آل امیہ کی مخالفت کرتے تھے. بخاری میں حدیث موجود ہے مروان ایک دفعہ چلا گیا تو مدینے کے اوپر نائب بنا کے چلا گیا حضرت معاویہ کے دور میں حضرت ابو ہریرہ کو. تو انہوں نے جب جمعے کی نماز پڑھائی تو انہوں نے وہی صورتیں پڑھی جو نبی علیہ السلام پڑھتے تھے. تو بعد میں آ کے پھر لوگوں نے مروان کو شکایت کی کہ جی علی بن ابی طالب جو کوفے کے اندر پڑھا کرتے تھے نا، ابو ہریرہ نے آج وہ تلاوت کی ہیں صورتیں. تو مروان نے بلا کے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ تم نے وہ علی والی صورتیں، انہوں نے کہا علی والی نہیں ہے، وہ نبی والی ہیں. علی جو کچھ کوفے میں جمعے کی نماز کی صورتیں پڑھاتے تھے وہ نبی علیہ السلام نے تعلیم دی تھی. تو ایک پورا چیپٹر ہے. حضرت ابو ہریرہ کا یہ پہلو لوگوں سے پوشیدہ ہے. ظاہر ہے کہ جب سنی جو ہیں وہ اپنی زبانیں بند کر کے اور اپنے اپنے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، صحیح بات لوگوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، شیعہ بھی اسی طریقے سے ہیں، تو لوگوں میں ظاہر دراڑیں تو بڑھے گی. ہماری دعوت کی کامیابی کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے الحمدللہ وہ دلاڑیں فل کر کے لوگوں کو صحیح بات بتائی ہے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ پہ بالکل جھوٹا الزام ہے، میں نے اس کو کلیریفائی کر دیا.